अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हमारा जो प्रोग्राम का मौजू है वो है दुनिया भर में मादरी ज़बानों का दिन जो मनाया जा रहा था 21 फरवरी को। उस हवाले से आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी यही है कि मादरी ज़बानों का आलमी दिन और सिंधी ज़बान की अहमियत क्या है, उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हिस्टोरिकली थोड़ा हम आपको बताएंगे कि जो ये मादरी ज़बानों का आलमी दिन है ये क्यों मनाया जाता है। 21 फरवरी 1952 में बांग्लादेश के शहर ढाका में हज़ारों बंगाली तलबा ने ये डिमांड रखी थी कि बंगाली ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। लेकिन मुजाहिरीन पे पुलिस ने शीलिंग की, लाठीचार्ज की और मुजाहिरीन पे तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में 5 तलबा, जो 5 अफराद थे, वो शहीद हो गए, जिनके नाम अफराद के अब्दुल सलाम, अब्दुल बरकात और रफ़ीकुद्दीन, अब्दुल जब्बार और शफ़ीक रहमान हलाक हो गए। ये जो ज़बान के हवाले से एक तशद्दुद हुआ था माजी में स्टेट की तरफ से, उसमें दर्जनों ज़ख्मी हुए। और उसके अलावा 1999 में जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, यूएनओ का जो इदारा है यूनिसेको, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस दिन को मादरी ज़बान का आलमी दिन करार दिया गया और सन 2000 से ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आफ्ताब अबड़ो हैं, जो लसानियात के माहिर भी हैं और इनके काफ़ी इन्होंने काम किया है ज़बान के हवाले से और उन्होंने काफ़ी लिटरेचर भी तख्लीक किया है। हम उनसे रब्ता करेंगे डॉक्टर आफ्ताब अबड़ो से कि सिंधी ज़बान की अहमियत और तारीख़ी और जाग्राफ़ी हैसियत क्या है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अबड़ो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। और आपसे हम ये सवाल रखेंगे कि आप बहैसियत लसानियात के माहिर हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, तो सिंधी ज़बान की तारीख़ी हैसियत और रस्मुल ख़ित या ग्रामर के हवाले के जो मसाइल हैं, उसकी तरक्की के लिए क्या करना चाहिए और ज़बान की तरक्की के लिए बुनियादी चीज़ें क्या होती है, वो हमारे नाज़रीन को आप बताएँ। थैंक यू वेरी मच। आपने तो सवाल को बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया कि जितनी भी चीजें आपने पूछी हैं मुझसे, जी जी उसकी हर एक की अलग तारीख है, जी, बिल्कुल आपसे हर एक अलग की सवाल अलग पूछेंगे। नौइयत है, जी जी हर एक का पस मंजर अलग है। बिल्कुल। तो बहरहाल अब मैं तरतीब से चलता हूँ जहाँ पहुँचा, और बीच में आप जी जी बिल्कुल, आप हमें बताएं इंटरप्ट सिंधी करके ज़बान की दूसरे को भी तारीख ला की अहमियत। सकते हैं। जी जनाब अली, जबानों का मसला ये है कि जितनी भी जबानें हैं, जैसे ही इंसान ने जन्म लिया और जो कुछ देखा, जो कुछ अनोखी चीज देखी, जो महसूस किया, उसका उनके मन में जो भी आया उसने नाम दिया। सही। वो नाम शामिल होता गया जबान में। ठीक। इस तरह से यानी ये मुतफ़िका फैसला है, मुतफ़िका राय है कि जितनी भी ज़बानें वजूद में आई हैं वो अपने माहौल और जो कुदरती मनाज़र थे, जी जो भी चीज़ें उनको देखने में आई, तो उन्होंने उनका वो नाम दिया। सही। चांद को सिंधी में तो चंद्र कहते हैं, ठीक है जी। जी जी तो हमने ये नाम दिया, अंग्रेज ने तो कुछ और दिया होगा, अरबी में कुछ और है। इस तरह से जिसने भी जिसको देखा भाला, इस तरह से जबानें बनती गई, चलती गई। किस्सा तो बहुत बड़ा है, लंबा है, हम मुख्तसर करते हैं और जी बिलखुसूस सिंधी जबान के तवसत से, सिंधी जबान के हवाले से जिक्र करेंगे। हमारी जो सबसे पहली ईजाद है, हमारी पहली सबसे जो इख्तरा है, और हमारी जो ईजाद है, बल्कि मैं तो हैरान हूँ और भी दूसरे स्कॉलर्स जो इन की अहमियत को समझते हैं कि 5000 साल पहले हमने सिर
اینٹ جسے انگریزی میں بلاک کہتے ہیں وہ بنائی. یہ انجینئرنگ کے اصول پہ بنی جی اور اس کے بعد دنیا نے ترقی کی. انسانی ترقی کا جو بنیاد پڑا. تیزی سے پھیلا ہوا آگے چلا وہ اس کی بنیادی چیز سیرت تھی، بلاک. صحیح. آپ اندازہ لگائیں 5000 سال پہلے انجینئرنگ کے اصولوں پر یہ چیز بنی ہے، جبکہ موجود اور جیومیٹری کے اصول کے ہیں، انجینئرنگ کے اصول کے ہیں. جیومیٹری کا تو بہرحال ایک اس میں عمل دخل ہے، اور اس لیول پہ اور بھی انڈیا میں ٹاٹا فنڈامنٹل انسٹیٹیوٹ میں کام ہو رہا ہے کہ مونجے دڑوں سے جو چیزیں نکلی ہیں ان کو ان کی اگر ہم سمت چینج کرتے ہیں تو معنی کیوں بدل جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہرحال اس پہ کام کر رہے ہیں. بالکل. تو جناب یہ جیومیٹری کے اصول پہ بنی ہوئی پہلی چیز تھی جس سے گھر بنے، انسان، درندہ، جانور، خونخوار جانوروں سے محفوظ ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بچتے ہی کنواں بھی بنا. صحیح ٹھیک ہے، منجے دڑ میں اس کے آثار ہیں، موجود ہیں. بالکل. اب یہ ایک بہت بڑی انسانی ترقی تھی، ایجادات ہیں. بالکل. کیونکہ ہمیں جو بڑے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ پانی یا تو بالکل دریا تھے، جھیلیں تھیں، تالاب تھے، یا تو کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا ہونا نہ ہونا حالات اور ان پہ منحصر ہوتا تھا. کبھی کبھی ایسی کوئی چیز آئی، اس نے اس کو جو اس کا بند بندھا ہوا تھا چیر دیا، پھاڑ دیا، پانی سب بہ گیا. اب یہ کیا کرے، پانی کے بغیر تو جینا نہیں تھا. تو یہ سندھ میں ہی یہ چیز بنی کہ کنواں بنا اور پانی اس میں محفوظ ہوا، لوگوں کو اطمینان ہوا، کیونکہ ظاہر ہے ساری چیز تو اسی پہ تھی. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے گھر بنے، گودام بنے جہاں اجناس رکھی گئیں. یہ پھر بعد میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں قدیم دور کی، تو اس دور میں سندھ، میسوپوٹیمیا اور ایجپشن، صحیح. ٹھیک ہے، 3 تہذیبیں تھیں جو بیک وقت ترقی کر رہی تھیں. ان کے ہر ایک کی اپنی خوبصورتی ہے، اور انہوں نے بھی کئی چیزیں بنائیں جس پہ ہم نہیں جاتے، وہ بہت بڑا لمبا قصہ ہو جائے گا. لیکن ہم میسوپوٹیمیا کو سمیرین تہذیب بھی کہتے ہیں، بالکل. جو عراق والی بات ہے. پہلے اس کو کہتے تھے پھر ارک، پھر عراق. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسلمہ چیز ہے. میرے پاس کتاب بھی ہے انگریزی میں، سمیرین سیولائزیشن. اس میں بالکل پکی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے جو یہ اینٹیں ہیں وہ ایک ملک سے منگوائیں، اور ادھر پھر ہم نے انہی کی طرز پہ محل بنائے. یہ کہ تو وہ جو قبیلہ جو یہ کام کرتا تھا اس کو کہتے تھے، اس میں جو لکھا ہوا ہے ملوہا، جو لفظ اب ملاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ بنیادی طور یہی کرتے تھے، کشتیاں بناتے تھے، کشتیوں میں سامان لیتے تھے. صرف مچھلی مارنا ان کا کام نہیں تھا، بہت ساری تہذیب ان سے جڑی ہوئی ہے. ملاح ایک باقاعدہ بک بھی ہے، کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کا ماڈل جو ہے وہ تھا بنشور جھیل میں. یہ بہت بڑا، بلکہ آپ کو شاید علم ہو کہ وہاں دریا میں منشور جھیل جو سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا خوبصورت جھیل ہے. اچھا، وہاں کشتی میں رہتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، کھانا پکاتے تھے، سوتے تھے، اٹھتے تھے، مچھلی مارتے تھے، بچے چھوٹے سے بڑے ہوتے تھے. یہ اس طرح سے سارا سلسلہ چلتا تھا اس تہذیب کا. صحیح. اس پہ بہت کام کرنا تھا، لیکن جی بدقسمتی سے کس شاطر آدمی نے اس میں گندا پانی چھوڑ دیا جو تاحال وہ صحیح نہیں. بالکل. اچھا آفتاب ببلو صاحب، دیکھیں یہ زبان کی اہمیت کو ہم دیکھیں گے تو مجھے شیخ حیات کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی
کسی اور زبان میں شاعری کرتا تو وہ میں حق ادا نہیں کر پاتا، کیونکہ میں نے اپنی زبان کو اہمیت دی ہے اور زبان میں شاعری کی ہے۔ اگر شیخ ایاز ہوتا یا جان ملٹن ہوتا، وہ دوسری زبان میں شاعری کرتے تو وہ حق ادا نہیں کر پاتے۔ اس چیز کو آپ زبان کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آج کل گھروں میں ایک فیشن ہو گیا ہے کہ جب سے انٹرنیٹ کا دور ہوا ہے یا گلوبلائزیشن کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ کلچر سے زبانیں مکس ہو جاتی ہیں، تو اس کا کیا کانسیکوئنسز کیا ہے کہ لوگ بچوں سے بھی سندھی میں بات نہیں کرتے، جو مادری زبان ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے؟ یہ کیا نفسیات ہے ہمارے سماج میں؟ اوکے جی، ہم ایک دم دوسری منزل پہ آ گئے، جی جی بلکہ 15ویں منزل پہ آ گئے جناب۔ یہ ایک فنومنا ہے۔ کل اتفاق سے زیبسٹ میں اسی موضوع پہ کہ جو انڈیجینئس لینگویجز ہیں، مقامی زبانیں ہیں، ان کو کیا خطرات ہیں، ان کو ہم کیسے صحیح، حل کر سکتے ہیں، جی جی، اس پہ ہمیں یہی بتائیں۔ چیز تھی۔ صحیح، اب جناب بات یہ ہے کہ اور بھی کئی لوگ تھے، تو میں نے شروعات میں یہ کہا کہ بھائی جب یہ بات کرتے ہیں آپ، تو میں پوری دوا سے کہتا ہوں، میں اپنی علمی بصیرت جو بھی ہے اس سے بات کرتا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ تو اردو کو ہے۔ سندھی تو پتہ نہیں کوسوں دور ہے۔ سب سے بڑا خطرہ جو اب ہے وہ ہماری قومی زبان اردو کو ہے۔ اچھا، یہ سن کر یقیناً آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ اردو کے اور بھی توصیف صاحب بھی اور یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جی جی، میں نے کہا صاحب آپ مانیں گے نہ تو سندھی کا گرامر ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ جو کچھ گرامر کی چند کتابیں ہمارے پاس ہے، ویسے تو 16-18 کتابیں ہیں مختلف رائٹرز کی، لیکن یہ سب ایڈاپشن ہے، ترجمہ ہے۔ صحیح، یا تو جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں لینگویج کے، یا تو عربی کے ہیں یا فارسی کے ہیں۔ اب سندھی میں عربی کے کچھ زیادہ ہی ہیں، اور فارسی اردو میں فارسی کے زیادہ ہیں۔ تو ایک تو یہ بات آپ مانیں گے، انہوں نے مانی بالکل کہ ہاں جی، صحیح ہے یہ ہماری، لیکن ہر ایک زبان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، جس پہ میں وہ جانا چاہ رہا تھا۔ جو چیزیں ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں وہ جو ہے عربستان کے صحراؤں میں وہ چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، وہ جو چیزیں ہمیں نصیب ہوئی اور ہر جگہ پہ وہ تو نہیں تھی، بالکل، سوائے قدرتی وہ چاند سورج اور آسمان کے۔ باقی جو ہم نے دیکھا اور بنایا، ان کو کاٹا پیٹا آگے پیچھے کیا، یہ سب ہماری اختراع ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ صحیح، دوسری بات یہ کہ جب ایک تو قواعد نہیں بنے ہوئے ہیں، مضبوط قواعد جس کے اصولوں پر چلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں اتنی جو ہے اپنی آمیزش ہو گئی ہے دیگر الفاظ کی، دیگر زبانوں کی، کہ اللہ کی پناہ۔ میں نے ادھر پھر مثال بھی دی کہ بالفرض کہ آج کل جو اردو کا حال ہے، اور خصوصاً میڈیا میں، ٹیلی ویژن سینٹر پہ، ڈراماز میں، اور جو ٹاکس ہوتی ہیں پولیٹیکل لٹریری جتنے بھی ٹاکس، اس میں اب بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی بھائی وہ بالکل، نورین یو شوڈ کم اینڈ آئی ایم ویٹنگ فار یو، اف یو وانٹ آئی کین پک یو، اوکے؟ پھر ہم چلتے ہیں، زویا بھی انتظار کر رہی ہیں، اور probably we will have a dinner at there because she has also asked us. So let me know what is the time, what will be the time, and we go in together and enjoy our life. Okay? جی جی، آپ پلیز کائنڈلی ٹیل می کہ اب کب تک پہنچتی ہیں، that I can arrange myself something else. اب اوکے، مجھے آپ بتائیں جناب، is it اردو؟ اور آپ دیکھیں گے، آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے، آج کل تو اردو یہ چل رہی ہے اس میں، ٹیلی ویژن میں، اور جتنے بھی میں نے گزارش کی پروگرام میں، تو is it اردو؟ اگر یہ اردو ہے تو پھر وہ اردو کون سی ہے؟ اردو معلیٰ کسے کہتے ہیں؟ کھڑی زبان کسے کہتے ہیں؟ قدیم زبان کسے کہتے ہیں؟ کلاسیکل لینگویج کسے کہتے ہیں؟ کلاسیکل لینگویج کا تو ایک ذرا سا ٹچ بھی نہیں ہے۔ بالکل، تو اس طرح سے یہ جو بگاڑ آ رہا ہے میڈیا کا، اچھا اس میں کئی عوامل ہیں، صرف یہ ایک چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی اس میں جو ہے، ہم نے ناجائز طریقے سے بڑی ترقی کی ہے معاشی طور پر۔
معاشی طور پر ہمارا اسٹیٹس بڑھ گیا ہے. کوئی ترم خان ہے, کوئی خرم خان ہے, کوئی کہاں سے ملتا ہے ان کو, کوئی کہاں سے, بالکل ناجائز طریقے سے. ٹھیک ہے, وی آل جو آبادی ہے ہماری, میں ایسا ہی ہے سب کی سر, بات کر بالکل. رہا ہوں. جی جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب ابڑو صاحب. آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور زبان کی اہمیت اور تاریخی اور جغرافی اہمیت سے واقف کیا. اور ظاہر بات ہے, دیکھا جائے تو الفاظ جو ہیں شروع سے اگر دیکھا جائے جو انسانی ایولیوشن ہوا اس میں زبان کی کیا اہمیت ہے کہ جو الفاظ ہم بولتے گئے وہ زبان کی صورت اختیار کرتے گئے. اور 5000 سال پہلے جو موہنجو دڑو کا اسکرپٹ ہے اور دنیا کی جو پہلی ایجاد ہے اینٹیں, آپ نے بولا کہ سب سے پہلے جو ہے انڈس ویلی میں جو ایجاد ہوئی, انہوں نے اینٹ بنائی جس کو بلاک کہتے ہیں. اور ہر زبان کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے, اپنا مزاج ہوتا ہے. اور موہنجو دڑو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں کی جو اسکرپٹ ہے, لینگویج ہے, وہ کتنی شاندار اسکرپٹ ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے خوش آمدید. ناظرین, آج ہمارا جو موضوع ہے مادری زبانوں کا عالمی دن اور سندھی زبان کی اہمیت کیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جامعہ کراچی کے سندھی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر شہر مہرانوی موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خوش آمدید سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آج اگر دیکھا جائے سندھی زبان کے حوالے سے اسلام آباد میں یا جو مقامی زبانیں ہیں یا مادری زبانیں ان کے حوالے سے 3 دن کا وہ ایک میلہ بھی چل رہا ہے اسلام آباد میں, اور دنیا بھر میں 21 فروری کو یہ عالمی دن منایا جاتا ہے. اس حوالے سے اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ مادری زبان کی اہمیت کیا ہے. اور آج جس ہم کلچر میں, گلوبل کلچر میں رہ رہے ہیں, جہاں پہ انٹرنیٹ بھی ہے, جہاں پہ کلچر مکس ہو گئے, وہاں پہ ہماری جو مادری زبان کی اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ آصف بھائی. سب سے پہلے تو میں وش نیوز کا اور آپ کے سب دوستوں اور ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کی دعوت دی ہے. دیکھا جائے تو بچہ کی رحم مادر میں ہوتا ہے, تب سے جو اس کی مادری زبان ہے جس کو ہم ماں بولی بھی کہتے ہیں, تو وہ اس کے الفاظ, اس کی آواز وہ سنتا رہتا ہے. اور پھر جب وہ جنم لیتا ہے تو اس کے بعد لاشعوری طور پہ اس زبان کا پورا ایک نظام بچے کے ذہن میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ الفاظ سنتا ہے اور پھر وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے, اور اس کے بعد جب اس کی جو ہے نا وہ انٹلیکٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے, وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے, وہ پورا نظام اس ماں بولی کے توسط سے ہو رہا ہوتا ہے. تو بچہ لاشعوری طور پہ اپنی جو ماں زبان ہے, ماں بولی ہے, اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتا ہے. اور اس طرح کے کہنا کہ اب اس وقت ہم گلوبل ورلڈ میں جی رہے ہیں اور دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں جیسے وہ بن گیا ہے, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اتنی بڑی ترقی کر دی ہے کہ آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک زبان سے دوسری زبان میں سوئچ ہو جاتے ہیں, جلدی سے وہ آٹو ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اس میں ماں بولی ہے, اس کی کیا اہمیت رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھلے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے, لیکن جو آدمی ہے, جو بچہ ہے یا جو جوان ہے یا کچھ بھی, وہ سوچتا ہمیشہ اپنی زبان میں ہے. جب بھی وہ ریلیکٹ کرتا ہے تو پہلے اپنی زبان میں سوچتا ہے, اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے دوسری زبان میں, اور اس کے بعد پھر وہ اپنا اظہار جو بھی ہے وہ اس پہ وہ دے رہا ہوتا ہے. اب میں اس سے چھوٹا سا ایک مثال دوں گا ٹیوب لائٹ کا. جو ٹیوب لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کانسٹنٹ جل رہی ہے, لیکن جو اس کا سائنٹیفک تفصیل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جل بجھ رہی ہوتی ہے, لیکن اتنا تیزی سے وہ جل بجھ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کانسٹنٹ جل رہی ہے. اور
زبان جو ہم دوسری زبان میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، فرض کریں کہ اس وقت میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سوچ بھی اردو میں رہا ہوں، لیکن چونکہ مجھے اردو زبان آتی ہے تو سب سے پہلے تو میں اپنی جو ماں بولی ہے جی اس میں سوچ رہا ہوں، اور اس کے بعد جب میں بات کر رہا ہوں تو میں اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ٹرانسلیٹ کر کے بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح ہی وہ جو نظام ہے اپنا اس کے لاشعور بولنے والے کے ہوتا ہے، تو وہ یقیناً اس کی اہمیت رہے گی، اور بھلے دنیا کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، ماں بولی کی اہمیت رہنی ہے اور ہمیشہ رہتی رہے گی، کیونکہ آدمی سوچتا اپنی زبان میں ہے، روتا اپنی زبان میں ہے، اپنی جو اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، جتنے وہ احساسات ہوتے ہیں، اس کے اظہار رائے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اسے جو میڈیم چاہیے ہوتا ہے وہ اس کی ماں زبان ہے. اور اس وقت اسلام آباد میں ایک پروگرام چل رہا ہے، ابھی چل رہا ہے وہاں پہ پروگرام، اور پوری تقریباً دنیا میں، کیونکہ یہ تو سلور جبلی منائی جا رہی ہے جی جی مادری زبانوں کی، بالکل. اس حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں، اس کی اہمیت پہ بھی بات ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کا وجود اس کی ماں زبان کے علاوہ ناممکن ہے اور نامکمل ہے. تو اس کے اگر اپنے وجود کی بات کریں گے تو ہم یقیناً اس کی ماں بولی کی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کی شناخت نہیں رہتی. ڈاکٹر صاحب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جیسے ڈارون کی جو تھیوری ہے اس میں سروائیول آف فٹیسٹ، جہد البقاء کا جو نظریہ ہے، اس میں اگر دیکھا جائے کہ کوئی بھی اسپیشی ہے اگر وہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگی یا نیچر کے حساب سے تبدیل نہیں ہوگی تو وہ سروائیو نہیں کر پاتی. یہ ایک ڈارون کا ایک سائنٹیفک اصول ہے. اگر زبانوں میں جدت اور تبدیلیوں کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ زبانیں کیا سروائیو کر سکیں گی؟ اگر دیکھا جائے کہ ایک تو ہم ماڈرن کلچر میں ایک گلوبل کلچر متعارف ہوا ہے گلوبلائزیشن کے بعد، اس میں جو زبان کی اہمیت ہے وہ آن لائن لرننگ کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل طور پہ ہم کتنے پیچھے ہیں؟ مطلب ہماری زبان اگر دیکھا جائے تو وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے کس حیثیت پہ ہے ابھی؟ دیکھیں، یہ آپ نے دو چیزیں اس میں پوچھی ہے نا. جی ایک جی تو یہ کہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں وہ جو وقت کے زبان ساتھ ہاں تبدیلی ہاں ہوتی ہے، بالکل تو ارتقاء کے حوالے سے ارتقاء کے میں حوالے یہ سے ہاں صحیح. یہ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز ارتقاء سے گزرتی ہے، زبانیں بھی ارتقائی مراحل سے گزرتی ہیں. اس وقت کوئی 7,000 کے قریب زبانیں بولی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو صحیح پہلے تو یقیناً جب پہلا انسان تھا اس کی زبان تو ایک تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ زبانیں جو ہے نا اس کے ساتھ بڑھتی گئیں، اور جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، انسان نے اپنے الگ علاقے آباد کیے، تو وہ پورا ایک نظام چلا آ رہا ہے. تو اس میں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو دیکھیں زبان کا خالص رہنا تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے، تو غیر سائنسی سوال ہے. کیونکہ ہم جب ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ ملٹی لنگول ایک نظام ہے، جیسے اب فرض کریں ہم کراچی میں ہیں، تو ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہماری ایک زبان ہوتی ہے، ہم جب گھر سے نکل کے گلی میں آتے ہیں تو دوسری زبان کا دوسری سامنا زبان کرنا ہوتی پڑتا ہے. اس بالکل کے بعد جب ہم ادارے میں آتے ہیں تو ایک اور زبان ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو بیک وقت ہم جو ہے نا تقریباً کوئی 5-6 زبانوں سے ہمارا تعلق رہتا ہے. تو اس میں اگر یہ کہیں کہ ہماری زبان خالص رہنی ہے، یہ تو بالکل غیر سائنسی سی بات ہے. زبانیں ایک دوسرے پر اثر چھوڑتی ہیں، بالکل جتنی مارکیٹ میں جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بناتی ہیں. لوگوں کی طرح زبانوں کا اپنا ایک ڈی این اے ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں اور ایک دوسرے کو صحیح دھکیلتی ہیں. نظام کے حوالے سے ان کی جو ہے نا گرامیٹیکل جو نظام ہوتا ہے اس کے توسط سے ہم دیکھیں گے یہ چیز آئے گی. اچھا، اس میں ایک چیز اہم ہے جو ابھی ریسنٹ اپنا ہوئی ہے ایک تحقیق، جس کو انہوں نے کوڈ سوئچنگ کا نام دیا ہے. جی جی کوڈ سوئچنگ کا اصطلاح اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو جو آواز ہے اس کے پیچھے ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک سوچ کی دھارا ہوتی ہے. اس کے جی جی بعد وہ سوچ الفاظ کا روپ دھار کے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اس پورے نظام میں ہم جب ایک زبان بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر فرض کریں کہ اس بات کرتے کرتے ہمیں ہماری اپنی زبان میں اگر کوئی لفظ اس وقت اس جلدی میں نہیں آتا
تو ہم کوئی دوسری زبان سے اس کا لفظ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ سارا کچھ وہ غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے۔ غیر ارادی طور پہ جب ہم دوسری زبان سے کوئی لفظ اٹھاتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اپنی زبان پہ دسترس نہیں ہے یا ہم اپنی زبان میں صحیح نہیں بات کر رہے ہوتے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ہی انسان 2 4 یا 5 7 زبانیں جانتا ہے تو گفتگو کے دوران دوسری زبانوں سے الفاظ اٹھائے گا، یہ نیچرل بات ہے۔ جی اور بالکل ایسا ہی ہے، بالکل کوڈ سوئچنگ کو جتنے بھی محققین ہیں، جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس طرح ایسی کوئی بھی زبان نہیں ہے کہ جو دوسرے اپنی جو ہے نا اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو نہ دے اور دوسری زبانوں سے الفاظ نہ لے۔ تو اس طرح لب و لہجہ بدلتا رہتا ہے اور یہ ارتقائی عمل ہے، وہ ہوتا چلا رہتا ہے۔ آپ کا پہلا کوشچن تو یہ تھا جس پہ میں نے یہ بات کی۔ جی دوسرا کوشچن آپ کا یہ تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم اس کو کس طرح، اس کی جو ضروریات ہیں اس کو کس طرح ہم پورا کر کریں سکتے گے، ہیں۔ صحیح۔ اس وقت ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے تو اس حد تک ترقی کر چکی ہے، چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے یا دوسری جتنی بھی اس وقت ڈیوائسز آ چکی ہیں، دوسرا جتنا بھی اپنا ٹیکنالوجی جتنی ترقی ہوئی ہے، اس میں اسپیچ ٹو رائٹ خاص طور پہ میں اس کا ذکر کروں گا۔ آپ کمپیوٹر کے سامنے بات کریں اور کمپیوٹر لکھتا جائے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، صحیح۔ ہاں، تو اس میں کچھ جو ہے نا ایسے سب مشکلاتیں آ رہی ہیں، خاص طور پہ سندھی کے ساتھ تو ہے ہی، اس میں یہ مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ سندھی کی آواز تقریباً کوئی 40 کے قریب ہیں اور جو حروف ہیں وہ 52 ہیں۔ تو ہم جب ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کی آواز ہمارے پاس نہیں ہے، فرض کریں کہ میں سین کی بات کروں تو ہم ثواب بھی کہتے ہیں، ہم سیٹی بھی کہتے ہیں، اور ہم جو ہے نا سیب جسے کہتے ہیں سوپ وہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کے 3 اپنا حروف آ گئے، لیکن آواز میں ہم جو ہے نا اس میں کوئی خاص فرق نہیں کرتے۔ تو کمپیوٹر یہاں آ کے وہ الجھ جاتا ہے کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں وہ میں کس سین کے کس حرف کو لوں اور لکھوں، یا زے کا مثال لیں، ہمارے پاس زنجیر بھی ہے، ذرا بھی ہے، ظالم بھی ہے، ضاد بھی ہے۔ تو اس طرح یہ ضرور ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے اس وقت ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے آواز تو رہنے ہیں، بہتری آ سکتی ہے، آواز رہنے ہیں، لیکن اس کا جو صورت خطی ہے جس کو ہم اسکرپٹ کہتے ہیں، یہ شاید آگے چل کے بدل جائے۔ یہ اسکرپٹ ویسے بھی اتنا پرانا نہیں ہے، یہ 1853 میں برٹش گورنمنٹ نے یہ دیا تھا ہمیں اسکرپٹ، اس سے پہلے تو ہمارے اسکرپٹ اور تھے۔ تو عین ممکن ہے آنے والے وقت میں یہ اسکرپٹ بدل جائے، لیکن آواز اور زبان تو رہنی ہے۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہر مہرانوی صاحب، آپ نے ہمیں بہت قیمتی باتوں سے آگاہ کیا کہ ابھی دنیا میں جو تقریباً 7000 کے قریب جو زبانیں بولی جاتی ہیں اور زبانوں کی جو ارتقا ہوئی کیسے ہوئی، ایک سائنٹیفک طریقے سے ہوئی، اس کے علاوہ ابھی آئی ٹی کے دور میں، انفارمیشن کے دور میں زبانوں کی کیا اہمیت ہے اور زبانوں کو کیسے اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے آپ نے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے مادری زبانوں کا عالمی دن اور سندھی زبان کی اہمیت، اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایمن سمرو صاحب جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ایمن سمرو صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ ابھی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ زبان کا جو معاملہ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ یا بزنس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم اپنی زبان کو چھوڑ کے دوسری زبان میں جب بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ آبادی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے، کتنے % جو ہیں لوگ اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے سماج پہ یا لینگویج کے حوالے سے، آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، مادری زبان کا انسان کی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔
جی مختلف سائنسی ریسرچ جو ہوئی ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو بنیادی تدریس اگر اس کی مادری زبان میں دیں تو اس کے سیکھنے اور سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پوری دنیا میں مادری زبانوں کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا جاتا ہے بلکہ ان کو روزمرہ کے استعمال میں لانے کے لیے جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں وہ تقریباً کوششیں کرتے ہیں. تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مادری زبان یعنی کل پوری دنیا میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا گیا, جی جی تو جتنی بھی زبانیں ہیں بشمول پاکستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں بشمول سندھی کے, تو ان کو رائج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہم ان کو ان کی تدریس کریں بلکہ ان کو مارکیٹ اور بزنس کی لینگویجز بھی بنائیں. اور اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آج کل یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چل رہا ہے اس میں بھی جی اپنی زبانوں کے اندر اتنی قوت پیدا کریں کہ وہ آج کے دور میں سروائیو کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مادری زبانوں کے حوالے سے سندھی زبان نسبتاً کچھ ترقی کر رہی ہے باقی زبانوں کے مقابلے میں, لیکن باقی زبانوں پر اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اتنی توجہ نہیں دی جا رہی. حالانکہ اس وقت اس بات کی ضرورت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کہ جو ہماری مادری زبانیں ہیں جو پاکستان کے خطے میں ہزارہ سال سے بولی جا رہی ہیں, کم از کم ان کی ترقی کے لیے گورنمنٹ کو اور پوری سوسائٹی کو مل کر کوئی اقدام لینے چاہیے. جی احمد سمر صاحب, یہ دیکھا جائے کہ اگر انٹرنیٹ پہ سندھی زبان کا جو مواد ہے اتنا میسر نہیں ہوتا. اکثر ہم جب سرچ کرتے ہیں کوئی کتاب وغیرہ یا کوئی پوئٹری وغیرہ تو ہمیں سندھی زبان میں وہ اتنی چیزیں سامنے نہیں آتی. تو کیا ہم نے ابھی تک وہ ماڈلز مطلب سافٹ ویئر نہیں بنائے جو سندھی زبان کو انٹرنیشنلی یا ٹیکنالوجی کے طور پر آگے لایا جا سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو سافٹ ویئرس ہیں نا وہ اویلیبل ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو علمی ذخیرہ ہے جو کتب میں محفوظ ہے اس کو انٹرنیٹ پر لایا جائے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں کہ سال 2000 میں مائکروسافٹ کمپنی نے ایک یونیکوڈ بنایا. یعنی یونیکوڈ کے تحت دنیا کی جتنی بھی لینگویجز تھی ان کو شامل کیا اپنے یونیکوڈ میں اپنے سافٹ ویئر میں. تو سندھی زبان اردو زبان بھی اس یونیکوڈ کے تحت مطلب لینگویج انٹرنیشنل لینگویجز کے فریم میں آ گئیں. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے پاس جو لٹریچر ہے ہم اس کو منتقل کریں انٹرنیٹ پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر سے میں وہی بات کروں گا کہ سوسائٹی اور گورنمنٹ اگر مل کر چاہیں اور اس قسم کے اقدام لیں تو انٹرنیٹ پر سارا مواد میسر ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا اتنا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں کہ اکثر لسانیات کے جو ماہر ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئی ٹی اپلیکیشنس ہیں یا سافٹ ویئر کے جو آلات ہیں اس میں زبان محفوظ ہو جاتی ہے, ایک ڈیٹا میں چلی جاتی ہے. اب یہ جو سندھی بولنے والے اکثر جو ہیں ہمارے جو جتنی بھی آبادی ہیں تو ان پہ منحصر کرتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ کیا استعمال کرتے ہیں, کیا زبان لکھتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ سندھی کے بجائے انگریزی یا اردو میں چیزیں لوگ سرچ کرتے ہیں. اس سے کیا مطلب فرق پڑتا ہے, زبان پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ ایک ایز اے لینگویج ایکسپرٹ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آج کل انٹرنیٹ جو ہے وہ سب سے پاورفل اور سب سے کوئک یعنی کہ ایک میڈیا ہے. جی جی اخبار اور کتاب کے مقابلے میں انٹرنیٹ کی رسائی بہت سے لوگوں تک ہے اور بہت جلد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں اپنی مادری زبان سندھی زبان کا استعمال کیا جائے گا تو لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن روابط بڑھیں گے اور زبان کو بھی فروغ ملے گا. تو اس قسم کا رجحان ہمیں اپنی نوجوان نسل خاص طور پر ہے جو اردو میں لکھتے ہیں. اردو میں لکھنا بھی برا نہیں, لیکن اگر ان کی اپنی مادری زبان ہے تو اس میں کمیونیکیٹ کریں گے تو ان کے روابط اور زیادہ مضبوط ہوں گے. جی صحیح. اچھا, حکومتی سطح پہ کیا کرنا چاہیے زبان کے حوالے سے؟ جو ہماری سندھی زبان ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یا مارکیٹ لینگویج کے طور پہ اگر دیکھا جائے کہ اکثر ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں. ابھی میں اپنے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر میں تو جب بھی مارکیٹ میں جاتا ہوں تو کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے تو میں تو سندھی میں ہی بات کرتا ہوں, کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو میری زبان ہے اس کو میں پریارٹی پہ رکھوں. ٹھیک ہے,
اور آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پہ ہم اگر ایسا کریں، انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ میں اگر سندھی میں مارکیٹ میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے جو میری ذمہ داری ہے وہ میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے لینگویج کو زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ صحیح۔ چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں، یہاں صفورہ موسمیات کے قریب ایک چھوٹا سا بازار لگتا ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو پشتون اور پنجابی سیلرز ہیں، کپڑے کے تاجر، سبزی کے تاجر، وہ بھی سندھی زبان بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پس گردائی میں ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ سب سندھی سمجھتے ہیں۔ تو جی ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے وہ رابطہ سماجی ہو، تجارتی ہو، سیاسی ہو یا سماجی ہو، تو آپ کو ان کی زبان میں بات کرنی پڑے گی، اس سے آپ کو ایک مثبت نتائج ملیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ ان سب زبانوں کی جتنے ہمارے صوبے ہیں، خاص طور پر ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زبان کی سرپرستی کرے، کیونکہ زبان کو مارکیٹ میں بولنا یہ سوسائٹی کا کام ہے، لیکن زبان کی تدریس جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں اپنے صوبے میں تو سرکاری سطح پر تو سندھی زبان کی تدریس کی جاتی ہے، جی لیکن بالکل۔ بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، خانگی اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر سندھی زبان کو ایز اے لینگویج، ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کی سرپرستی کرے اور سندھی زبان کو بطور سبجیکٹ تمام پرائیویٹ اداروں میں پڑھانے کے لیے پابند کیا جائے تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ باقی جہاں تک اس کی مطلب ہے اپلیکیشن کا تعلق ہے، تو سندھی سماج جو ہے اس کو اس معاملے میں متحرک ہونا ہوگا کہ وہ اپنی زبان کو استعمال میں لائیں، نہ صرف بالکل۔ گھر میں بات کریں بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں بات کریں، جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ بھی بات کریں۔ اس صحیح۔ سے کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہوگا اور وہ جو سندھی زبان کو نہیں جانتے وہ بھی سندھی زبان کی طرف مائل ہوں گے۔ اس میں کوئی لسانیت نہیں ہے، ہر زبان کی کا اپنا ایک تقدس ہے، اور شریعت اور اخلاق اور مذہب ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زبان، اپنے کلچر کو پروموٹ مکمل کریں۔ طور پر پروموٹ کر سکتے جی ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ احمد سمرو صاحب، آپ نے ہمیں بہت قیمتی باتوں سے آگاہ کیا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر احمد سمرو صاحب، جو اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بیسک ایجوکیشن ہے، جو ہم بچوں کو اگر بنیادی تعلیم اپنی مادری زبان میں دیتے ہیں تو وہ کافی بچے جو پروڈکٹ بنتے ہیں اور انٹلیکچوئل لیول بھی ان کا بڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہماری جو مادری زبان ہے، اگر ہم اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے، بزنس میں انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے، تب تک ہماری جو زبان ہے وہ گروتھ نہیں کر سکے گی۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مادری زبانوں کا عالمی دن اور سندھی زبان کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر رمضان بامری صاحب جو ہیں، جامعہ کراچی پارسی شعبہ کے چیئرمین بھی ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ مادری زبانوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اور السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 21 فروری کو ہر سال مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ دن جو منایا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور مادری زبان جو ہے، چاہے پارسی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے سندھی ہو، وہ ایک بہت پرانی اور اینشنٹ زبانیں ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، اور آج کل کے جو گلوبلائزیشن دور میں جس کلچر میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ زبانوں کے لیے کیا خطرات ہیں؟ بہت شکریہ جناب، ویس چینل کا بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع پہ انہوں نے ایک پروگرام رکھا، لیکن بدقسمتی ساتھ یہ ہے کہ اہمیت زبان کی بات کر رہے ہیں اور ہم جو ہے نا اردو میں بات کر رہے ہیں، اپنی مادری زبان میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑا المیہ میرے لیے نہیں ہو سکتا،
لیکن بہرحال آپ کا میڈیا میں آپ کا پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے. دنیا میں ترقی تمدن اس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی جب لکھنے کا آغاز ہوا, اور لکھنے کا آغاز اس وقت ہوا جب حروف بن گئے, حرف بن گئے. اور اگر دیکھا جائے انسان نے سب سے بنیادی ترقی اور اہم ترقی اور سب سے کیا کہتے ہیں کہ بلند ترین ترقی جو کی ہے وہ زبان کی تخلیق ہے. جب اتنی بڑی اہمیت اس زبان کو دی گئی ہے اور اسی زبان کی وجہ سے ہماری پہچان ہو سکتی ہے, ہم ایک قوم دوسرے قوم کو پہچان سکتے ہیں, تو زبان نے انسان کو پہچان دی, شناخت دی ہے. اگر ایک بلوچ چاہے بلوچی لباس پہنے, بلوچستان میں رہے, اگر وہ بلوچی زبان نہ بولے تو اس کو کبھی بھی کوئی, میں نہیں کہہ سکتا کوئی اس کو بلوچ کہے. اسی طرح سندھ دھرتی میں رہتے ہوئے کوئی بندہ سندھی لباس پہنے, سندھی کلچر میں رہے, لگا اگر سندھی زبان نہ بولے تو ممکن نہیں ہے کوئی اس کو سندھی قوم سے تصور کرے, سندھی قوم کہے. اسی طرح پنجابیوں کے لیے بھی یہی ہے, اسی طرح اردو اسپیکنگ کے لیے, پشتون کے لیے بھی یہی ہے. تو انسان جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہم نے آپ کو قبائلوں میں منتخب کر کے بھیجا ہے, منتخب کر کے قبائلوں میں پیدا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو, ورنہ عرب کو عجم سے برتر نہیں ہے, کوئی عرب یا کوئی دوسرے رنگ نسل سے کوئی برتر نہیں ہے. لیکن زبان کی اہمیت دیکھیں نا, آج کوئی بھی بچہ جب آپ اس کو کوئی اسپیچ دے دیں بات کرنے کے لیے, آپ نے اپنے مادری زبان میں بولیں, وہ کمال کی طریقے سے بول سکتا ہے. لیکن اگر کسی بلوچ کے بچے کو کہیں آپ سندھی بولیں یا سندھی کے بچوں کو آپ اردو بولیں تو شاید اس کی صلاحیتیں روح کار نہیں لائیں گے جب تک اس کی اپنی مادری زبان میں نہ ہو. جی نہیں, آپ کی بالکل بات صحیح ہے دوست ہے کہ دیکھیں مادری زبانوں کا عالمی دن ہے, اور جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ پروگرام جو ہے وہ ہم اردو میں کر رہے ہیں. اس کی یہ وجوہات ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ کافی جو اردو اسپیکنگ بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, تو ہمارا جو میسیج جائے گا, ایک پیغام جائے گا ایز اے سندھی لینگویج یا جو مادری زبانوں کے عالمی دن کے حوالے سے, وہ ایک الگ سے جائے گا. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ زبان جو ہے مارکیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے بزنس سے جڑی ہوتی ہے, مارکیٹ سے جڑی ہوتی ہے, تو وہ زبانیں ترقی کر پاتی ہیں جو بزنس اور مارکیٹ سے جڑی ہوتی ہیں, یا وہ زبانیں بھی ترقی کر سکتی ہے جو ان چیزوں سے کٹی ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ سر اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیں اسپینش ترقی کیوں کر گئی, فرینچ نے ترقی کیوں کیا, اٹیلین زبان نے ترقی کیوں کیا, یا چائنیز زبان آج ترقی کیوں کر رہا ہے؟ لیکن یہ بات آپ کی اپنی جگہ, میں اس سے رد نہیں کرتا, لیکن یہ آپ کہتے ہیں ہماری مجبوری کہ ہمارے ویور جو ہے نا اردو زبان میں, تو پھر یہ مادری زبان عنوان نہ رکھتے آپ اس کی, آپ اس کو عنوان رکھتے زبانوں کی اہمیت بس. تو مادری زبان کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں, تو پھر آپ اس کو اگر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, بہرحال میں اس بحث پہ نہیں جاتا. سب سے پہلے دیکھیں تحریر جب پیدا ہوا, وہ جو تحریر جو تھی نا انسانی بنی نے انسان نے پیدا کیا, وہ ہوتا ہے پکٹوگرافی ہے. پکٹوگرافی یہ تصویری جو نگاری ہے, تصویر نگاری ہے. اس وقت انسان ابھی رسم الخط ایجاد نہیں ہوا تھا, حروف ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو اس وقت پکٹوگرافی سے یا تصویروں سے آپ اپنے موقف بیان کرتے ہیں. اگر کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے تو وہ اس کی تصویر بنا کے, اس کی جو نیزے دکھا کے اور اشارہ کرتے کہ بھائی کوئی دشمن آ رہا ہے. اگر شیر حملہ کر رہا ہے تو اس کی تصویر بنا کے آپ دوسروں کو بتاتے کہ بھائی جگہ خالی کرو, بھاگ جاؤ, تو ایک شیر درندہ آ رہا ہے. اسی طرح اس کے بعد کرتے کرتے تو پنڈار نگاری آ گئی. جب پنڈار نگاری آئی جس کو کہتے ہیں آڈیوگرافی آ گئی, تو اس وقت انسان کے جو الفاظ تھے وہ سمبلز بن گئے. اسی سمبل علامت گزاری کی وجہ سے انسان نے اپنے جذبات, اپنی خوشی, اپنے غم, اپنے احساسات بیان کیے. انسان زندہ ہے اور اس کا فرق جانوروں سے ایک ہے, وہ انسان اپنی زبان سے, اپنی مادری زبان سے اپنے حس بتاتا ہے, اپنے پریشانیاں بتاتا ہے, اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. لہذا مادری زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن میں یہ کہوں زبانوں کی اہمیت, سب سے بڑی اہمیت زبانوں کی ہے. تو اس زبان نے انسان کو اپنی درد, تکلیف اور اپنی خوشی, اپنی محبت, اپنی نفرت کا اظہار اسی زبان سے کیا جائے. لیکن مادری زبان کی اہمیت اس سے اس لیے زیادہ ہے کہ اس ماں نے مجھے اپنی دھرتی کا سبق دیا, مجھے اپنے وطن کے بارے میں بتایا, مجھے لوری سنائی, مجھے اپنی یہ بتایا کہ بھائی یہ تم اس مٹی سے تمہاری وابستگی ہے, کہ ہمارے مرنا جینا اس ملک سے, اس دھرتی سے. تو لہذا آج آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو کہ
वतन परस्ती या जो नेशनलिस्ट जो होते, कौम परस्त जो होते हैं, जी, जी। वो इसी बुनियाद पे खड़े हुए हैं कि वो अपनी जुबान को तरक्की देने के लिए अंग्रेज भी कोशिश करता है, फ्रेंच भी कोशिश करता है, एक सिंधी भी कोशिश करता है, एक बलोच भी कोशिश करता है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रमज़ान बामरी साहब, आपने हमें बहुत कीमती बातों से आगाह किया और आपकी तनकीद भी जायज़ है बिल्कुल। और इस हवाले से हम देखेंगे कि अगर ये जो हमारी मादरी ज़बान की अहमियत है वो कितनी अहमियत रखती है पूरे मतलब इस खित्ते में और दुनिया भर में। अगर देखा जाए कि मादरी ज़बानों का जो आलमी दिन है वो क्यों मनाया जाता है कि इंसान अपने फीलिंग्स का, अपने एहसासात का जो करता है, मतलब दूसरे तरीके से इज़हार करता है, वो ज़बान के ज़रिए कर सकता है। अगर ज़बान जो है एक तख्लीक का ज़रिया है और एक मीडियम है जिसके ज़रिए हम अपना पैगाम, अपनी बात, अपने एहसासात जो हैं वो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, इसी वजह से अगर देखा जाए कि मार्केट का मामला हो चाहे बिज़नेस का मामला हो, अगर हम मार्केट में अपनी लैंग्वेज को मुतारिफ़ नहीं करवाएंगे, बिज़नेस लेवल तक नहीं लेके आएंगे, या आईटी सेक्टर में अगर हम अपनी ज़बान को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो हमारी ज़बान तरक्की नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, इस हफ़्ते हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले हफ़्ते। अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।